अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। आज की अहम खबरें सियासत, इमरान खान, सैलाब और मिस्टर वाई के हमले इस्लामाबाद से जारी हैं। इन हमलों का हदफ कौन है, क्या अचीव करना चाहती हैं कुछ ताकतें, इसकी हकीकत आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया लेकिन सबूत मौजूद नहीं है। 6 ममालिक को खतूत लिखे गए, इन खतूत में क्या है, और फिर बरतानिया में भी एक ख़त लिखा गया है चैरिटीज़ कमीशन को, इसकी हकीकत भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपको भी बताते चलें, इस्लामाबाद में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। क्या इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला सुनाया जाएगा? और फिर एक और तौहीन अदालत की भी समाअत जारी है, नोटिस किए गए। ये समाअत के लिए मुकर्रर की गई है दरख्वास्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से। इसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले, ये पाकिस्तान का अलमिया है जहां पर जमहूरियत हमेशा से बराए फरोख्त रही। सियासतदानों के पास इतना पैसा मौजूद है कि जब इन्होंने जमहूरियत को खरीदना हो, लोटों की बोलियां लगती हैं, वोट दिए जाते हैं, और ये वोटों को खरीदने के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं। सौदागर, व्यापारी निकलते हैं नोटों के थैलों के साथ और जमहूरियत को खरीदने की कोशिश की जाती है। इतलात ये मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, और पाकिस्तान की बहुत सारी जमातों ने हमेशा लोटाक्रेसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद भी की लेकिन कुछ सीखा नहीं। और फी बंदा, यानी एक लोटा आपने ख़रीदना हो तो तकरीबन 40 से 50 करोड़ तक की बोलियां लगाई गई। डिपेंड करता है कि स्टेक्स कितने हैं। अगर 3-4 वोटों की ज़रूरत होगी हुकूमत बनाने के लिए तो ये रेट स्टॉक मार्केट की तरह बढ़ जाएगा और फिर मुंह मांगी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान में सिर्फ होता है। अब मुल्क के अंदर सैलाब आपके सामने है, तबाहकारियाँ, 4 करोड़ से ज़्यादा चारों सूबों में लोग मुतासिर हैं। हज़ारों की तादाद में लोग लापता हैं, मवेशी बह गए, फसलें खड़ी तबाह हो गई। लेकिन इन सियासतदानों ने इन हालात से कुछ नहीं सीखा। आप लोटे तो खरीद सकते हैं 40-40 करोड़ रुपया देकर, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान की अवाम के ऊपर आप खर्च नहीं करेंगे। अवाम के लिए और सैलाब ज़दगान के लिए आपको हाथ अपने फैलाने पड़ेंगे। इस वक्त यही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की 13-14 जमातों ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि लोग जिनके पास पैसा मौजूद है वो आगे आएँ और सैलाब ज़दगान की मदद करें। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हैरानगी की बात सबसे बड़ी ये है कि 3 माह पहले ये सिचुएशन का आगाज़ होता है और 1.5 माह पहले हमने ये भी देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शीरी रहमान साहिबा की तरफ से एनवायरनमेंट के हालात के ऊपर। उन्होंने बताया कि इस दफ़ा 89% जो बारिशें हैं वो पहले से ज़्यादा होंगी। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड्स भी मौजूद हैं, पैसा होने के बावजूद उसे सही तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। रिसोर्सेज मौजूद थे। कम अज़ कम ये ज़रूर किया जा सकता था कि लोगों को उनकी सेफ स्पॉट्स के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता। और ये जो जानी नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान तो एक तरफ है, फसलों का नुकसान तो एक तरफ है, ये जो जानी नुकसान हुआ है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, इसको किसी सूरत भी जो है वो रोका जा सकता था एक बेहतर प्लानिंग के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तमाम जमातें इस वक्त भी सियासत के अंदर मौजूद हैं, सियासत कर रही हैं। चाहे सैलाब हो, चाहे लाशें गिरें, चाहे लोग मरें, आपको ये सियासतदान सियासत करता हुआ नजर आएगा। अब एक स्टेटमेंट जारी किया गया और ये स्टेटमेंट बिलावल की तरफ से जारी किया गया है। सियासत कर रहे हैं, अपने ख़ानदान के नारों को भूलकर सियासत कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के तहत इस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। और सियासतदानों से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या उन्होंने कहा कि अपोजिशन जलसा खेले, हम सैलाब से निपटेंगे? आप सैलाब से नहीं निपट रहे, आप भी सियासत कर रहे हैं। और अगर आपने अपने वज़ीर साहिबा की बात को सुन लिया होता तो शायद मुल्क के अंदर ये हालात ना होते। पाकिस्तान के अंदर खान साहब को लेकर एक कैंपेन चलाई जा रही है और कैंपेन ये है कि खान साहब जलसा खेल रहे हैं। और हमने इससे पहले भी अपने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ये बेहतरीन मौका है हुकूमत को मज़ीद एक्सपोज करने का। यह हुकूमत खुद ब खुद एक्सपोज हो जाती है अपनी गलतियों से, लेकिन बेहतरीन मौका कैसे है कि खान साहब लोगों में जाएं और दौरा करें उन तमाम इलाकों का जहां पर लोग इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से का शिकार हैं और उनकी मदद की जाए। और खान साहब अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मकाम को इस्तेमाल करें लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, और मैराथन टेराथन ट्रांसमिशन जो हैं वो की जाएं। और खान साहब जब कहेंगे तो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो है वो पैसा देंगे और ये पैसा पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। खान साहब ने अपने खिताब के अंदर
IMF کا بھی ذکر کیا، اور جو اپوزیشن جو حکومت کے لوگ تھے انہیں بارہا یہ کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہمارا کردار ہوگا تو ہم ضرور ادا کریں گے اگر پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا۔ سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ رہا کہ 3 کام عمران خان صاحب جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں پہلا کام یہ ہوگا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں، اور ایک فرنٹ لائن پہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ موجود رہے گی۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ بھائیوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، جلسوں میں متاثرین کے فنڈز جمع کیے جائیں گے، نمبر 1 KP کے نہیں تمام صوبوں کی مدد کی جائے گی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ قیامت کی اس گھڑی میں یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے جب پورا کا پورا پاکستان جو ہے جو ویژولز آ رہے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 5 دوست جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے انتظار میں کھڑے رہے، لیکن ہیلی کاپٹر نہیں آیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ عمران خان کے خلاف سیاسی پروپیگنڈا ابھی بھی جاری ہے، اور کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، 2000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، سینکڑوں لاپتہ ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، 10 لاکھ سے زائد مویشی پانی کی نظر ہو گئے، لاکھوں ایکڑ کھڑی جو فصل ہے وہ تباہ ہو گئی، درجنوں سیلابی ریلے میں بہہ گئے، سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی، انفراسٹرکچر آپ کا ملک جو ہے وہ تباہ ہو گیا، بہت سارے علاقوں کا جو زمینی رابطہ ہے وہ ملک کے دیگر شہروں سے منقطع ہو گیا، ہوٹل زمین بوس ہو گئے، یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا جائے گا؟ جلسوں کے شیڈول اور ساتھ ساتھ اس کی فنڈ ریزنگ بھی ہوگی، اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے لوگ اوورسیز پاکستانیوں نے اس سے پہلے بھی خان صاحب کی آواز پر لبیک کہا ہے، اور ابھی بھی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں پر دینا ہے تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد ہو سکے۔ فنڈ ریزنگ ہوگی، ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے آن لائن فنڈنگ بھی، اس کا بھی باقاعدہ طور پر خان صاحب آغاز کریں گے، اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بھرپور کردار ہوگا جس کو اوبویسلی خان صاحب نے آرگنائز طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاید اس کے اوپر بھی باقاعدہ ہو کیا رہا ہے، سیاست کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں جو آپ کی چیریٹیز کمیشن ہے وہاں پر بھی ایک درخواست گئی ہے، اور پھر 6 ممالک پہ جو خط لکھا گیا، اس کی کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آگے چل کر، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مسٹر وائی کس طرح حملہ کر رہے ہیں خان صاحب کے اوپر۔ پاکستان میں پچھلے 4 ماہ سے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا آپ نے چرچا سنا ہوگا، اور یہ وہ کردار ہیں اگر آپ نے الیکشن کو مینوور کرنا ہو، اسے رگ کروانا ہو، لوکل مشینری کو استعمال کرنا ہو، تو پھر اوبویسلی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا کردار جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ 20 حلقوں میں الیکشن ہونا تھا، پنجاب کے ریسورسز کو استعمال کیا گیا، اور ان ریسورسز کی بنیاد کے اوپر آپ نے عمران خان کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نتائج آپ کی محنت اور آپ کی جستجو کے برخلاف آئے، اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کی جماعت کو عزت دی، اور پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اب مسٹر وائی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، اور ڈیرے کہاں لگائے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک اہم شخصیت کو میرے خلاف مشن دے کر بھیجا گیا ہے، مسٹر ایکس کے بعد نیا مسٹر وائی ہے، مسٹر ایکس کو مجھے خوفزدہ کر کے بھگانے کا مشن سونپا گیا ہے، اہم مشن تحریک انصاف کو کمزور کرنے کا دیا گیا ہے، مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ اور راستے سے ہٹانے کا پروگرام بن رہا ہے۔ مسٹر وائی سن لو، تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کا مطلب ملک کو نقصان پہنچانا ہے، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو توڑ کر ملک سے غداری مت کرو، ہم آخری دم تک لڑیں گے، سب تیار ہو جاؤ۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ایسے ممنوع کردار جن کا جمہوری اقدار کے اندر اور سیٹ اپ کے اندر کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ بے کردار ہوتے ہیں اور بد کردار ہوتے ہیں، یہ ان علاقوں میں اور ان سیٹ اپس کے اندر زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جو پاور ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں پر حکومت ان کو سپورٹ کرے۔ پنجاب کے اندر اس سے پہلے حمزہ کی حکومت تھی تو پوری سپورٹ آپ کو مل رہی تھی کہ آپ نے لوکل مشینری کو کیسے ایکٹیو ڈی ایکٹیو کرنا ہے، کیا اقدامات دینے ہیں، کیا انتظامات کرنے ہیں، احکامات کیا ہوں گے، اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کون کون اپنا کردار ادا کرے گا۔ اب اسلام آباد 26 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر اگر آپ دیکھیں CDA، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اپنی پولیس ہے یا پھر لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ پوری کی پوری امپورٹڈ حکومت کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تو مسٹر وائی نے اور مسٹر ایکس نے اپنا جو کوچ کیا ہے پنجاب سے اسلام آباد جا کر، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اب خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کام کیا جا سکے۔ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید عمران خان کے گھر کی تلاشی لی جائے گی، بنی گالہ کی، اور اس پر باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔
خان صاحب کی گرفتاری اگر ہوگی تو پھر مسٹر وائی بھی اپنا کردار ادا کرے گا. ججز کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے مسٹر وائی, ججز کو کیا پیغام بھیجنا ہے مسٹر وائی, اور لوکل جو بیوروکریسی ہے, جو مشنری ہے, اس کو کیسے حرکت میں لے کر آنا ہے مسٹر وائی. تو مسٹر وائی کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ڈرایا جائے, خان صاحب کے خلاف مقدمات, خان صاحب کی پارٹی کے خلاف مقدمات, اور پھر ان مقدمات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ یہ کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں, اور یہ سٹیٹمنٹس اس تناظر میں بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ہاشم ڈوگر صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے یہ کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رانا ثناءاللہ کو گرفتار کریں گے. اب رانا ثناءاللہ کی گرفتاری یقیناً اس پہ بہت سارے تحفظات ہمارے بھی تھے, اور اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے کہ ابھی تک ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی جب مقدمات درج ہیں. اب آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی سی شاید کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پنجاب بھی اپنا کردار ادا کرے. لیکن میں آج پھر آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ پنجاب کا جو کردار ہونا چاہیے تھا اور جس طرح کی تیزی ہمیں نظر آنی چاہیے تھی کیسز میں, ویسی تیزی نظر نہیں آئی. اور اسی بات کا جو ایک ریزرویشن شو کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کہ پنجاب یعنی پرویز الہی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہی. ابھی تک تو نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ایسا نہیں کیا گیا. فواد چودھری صاحب بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ تمہیں کیا فون کر کے خان صاحب کہیں گے کہ ان کے خلاف کیسز کیے جائیں. کیسز نہیں, جو کیسز بن چکے, جو قانون اور آئین کو توڑا گیا, یعنی یہ فیک کیسز نہیں ہوں گے, کیسز بنائے نہیں گئے, کیسز کا اندراج نہیں ہو سکا کیونکہ کسی نہ کسی کے کہنے پر ہی سب کچھ ہوتا رہا ہے. اب سب سے جو خطرناک بات یہ ہے کہ ابھی بھی کردار ایسے موجود ہیں جو سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں. اسی لیے بعض لوگ, اور میرے سمیت یہ بات بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اور میں تو اس پہ بھرپور طریقے سے یقین رکھتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف اقدامات ہوں گے, اور کردار ابھی بھی پنجاب حکومت کے اندر موجود ہیں جو یہ سب کچھ ہونے نہیں دے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک درخواست اب آئی ہے, اور وہ درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. درخواست کا متن یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے, اور نواز شریف صاحب نے ملک سے باہر جانے کے بعد اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی, اور درخواست کا متن یہ تھا کہ میری گارنٹی ہے میرے بھائی کو جانے دیا جائے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست لگی ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ دونوں صاحبان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اور کارروائی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا بیان حلفی کی خلاف ورزی شہباز شریف صاحب نے کی, اور یہ ملک سے باہر چلے گئے. اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ سسٹم میں مسٹر ایکس اور وائی کام کیسے کرتا ہے. پاکستان میں لاہور میں ہائی کورٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ کہتے رہے کہ ہم نے ایک گراؤنڈ بنانی ہے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو لکھ دیا گیا, ہائی کورٹ کو بتا دیا گیا, اور اس سے پہلے اپنا ہائی کمیشن کے ذریعے ہم ایک بیس بنا رہے ہیں. لیکن چیزیں تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھی. وہ درخواست جو اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پلیٹ فارم بھی نہیں ہے جا کر آپ جمع کروا رہے ہیں, اور جو صاحب جنہوں نے یہ درخواست جمع کروائی اور کہا گیا کہ باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا جائے, پوچھا جائے کہ یہ توہین عدالت ہے کہ نہیں ہے, یہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت کے وقت میں کرتی تو شاید یہ سود مند ثابت ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی کوئی مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی موجود تھا جس نے اس درخواست کو آگے نہیں چلنے دیا. اگر یہ درخواست, اب اعتراضات کیا لگائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور پھر سے انٹرٹین بھی کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب ہم آپ کی درخواست سننے کو تیار ہیں, لیکن اس میں کیا کہا گیا کہ جناب یہ متعلقہ فورم نہیں ہے, آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں جانا چاہیے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں بیان حلفی جمع کروایا گیا تھا. اب یہ غلطیاں کون کرواتا ہے ان لوگوں سے؟ بہت ہی اچھا ہوتا کہ جب آپ کی حکومت تھی اور آپ اس کو باقاعدہ پرسیو کرتے, لیکن اس وقت کیا ہوا جی ہائی کمیشن سے ہم کنفرمیشن لیں گے کہ جناب انہوں نے کتنی دفعہ اپنے میڈیکل رپورٹ جمع کروائی, کتنی دفعہ یہ گئے, کتنی دفعہ کمپلائنس ہوئی ہے عدالت کے اندر, کچھ نہیں کیا. یعنی نالائق لوگ ہیں اس حکومت میں. جو پچھلی ہماری تحریک انصاف کی حکومت تھی, لیگل ڈپارٹمنٹ بالکل نالائق. اگر آپ نے کوئی کام کرنا تھا یا پھر نالائق نہیں تھے, کسی کے کہنے پر خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا تھا, زیادہ چانسز خاموشی کے ساتھ مسٹر ایکس اینڈ وائی کا یہ کام ہے. جو واردات ڈالی گئی عدالتوں میں, یہ کیس اگر جاتا, اس کو لڑا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ شاید حالات اب ڈیفرنٹ ہوتے. اب آپ جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری فریاد کو سنیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ
نواز شریف اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس اور 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے اب تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اطہر منیلا صاحب چیف جسٹس اس وقت پاکستان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی سربراہی میں یہ لارجر بینچ تشکیل دیا ہے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، بابر ستار ہیں اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اور توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری آلریڈی کیا جا چکا ہے، جس میں اب یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا کی سربراہی میں یہ سنا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جسٹس عامر فاروق جو تھے وہ قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک یہ نوٹس بھی لیا اور پھر اس کے بعد یہ کام کیا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس عدالت کی باقاعدہ یہ جورسڈکشن ہے یا پھر جورسڈکشن نہیں ہے، اس کا بھی اب فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت دیر کر دی، اب شاید حالات ویسے نہیں رہے۔ سسٹم میں مسٹر وائی ایکس موجود ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست نہیں تھی، لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹائم جو ہے ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ درخواست جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بجائے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروانی چاہیے تھی۔ اگر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں کھلتا تو یقیناً وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ جناب کدھر ہیں نواز شریف صاحب، کیوں نہیں آئے، کون اس کا ذمہ دار تھا، یہ تمام باتیں ہوں گی۔ پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ لوگ کیوں جو رائٹ پلیٹ فارم ہے کیوں نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے کہ ڈیل ہوئی تھی۔ اور پھر جب باتیں کھولیں گی وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ جناب بلائیں، جو گرانٹورز تھے، جو پس پردہ جو چیزیں چلیں گی، پھر وہاں پر چیزوں کو دوبارہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو منور کرے گا۔ تو عدالتیں استعمال ہوئی، عدالتوں کا کندھا استعمال کیا گیا، حکومتوں نے رپورٹ پیش کی اور پھر اوبویسلی اس بنیاد پہ نواز شریف کو باہر بھیجا گیا۔ اب تو خیر حالات بھی ویسے نہیں ہیں، تب تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا، مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک بیس بنا رہے ہیں جی، ہائی کمیشن یہ وہ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ویورز اب ایک اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے، کہیں دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ 6 ملکوں کو خط لکھ رہے ہیں، ایف آئی اے نے یہ لکھا، اور ایک ناصر نامی ایک شخصیت ہیں اور دوسری عبیدہ شیٹھی، ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے عمران خان کے خلاف۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ فیصلہ آپ سنا چکے، شوکاز نوٹس آپ جاری کر چکے، اس پہ بھی نوٹس ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف نے مزید وقت مانگ لیا کہ ہمیں وقت دیا جائے۔ تو معاملہ خراب کہاں پر ہے؟ معاملہ خراب یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، جس بیسس پہ آپ نے یہ فیصلہ سنایا، یہی بنیادی وجہ بنی ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت، اور پھر دوسری طرف یہ جو گوشواروں والا ریفرنس ہے اس کو تیز کیا گیا، کیونکہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی جان اگر آپ نے عمران خان کو اس بنیاد پر نااہل کرنے کی کوشش کی، ممنوعہ فنڈنگ، تو یہ صرف ضبط ہو سکتی ہے، اس کے اوپر عمران خان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری طرف ایک بیانی کی حد تک چیریٹیز کمیشن کو ایک درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا اور بنیاد بنایا گیا ہے ایک فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کو، اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے نام پر پیسہ لیا، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیٹر ہیڈ کے اوپر چودھری انصر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں، ہیڈ آف لیگل ونگ، ان کی طرف سے درخواست دی گئی ہے، اور وہ جب لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ we the residents of the British independent soil with reference to the story by Simon Clark۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے یہ لیٹر پارٹی کی سطح پر لکھا ہے یا پھر آپ نے ایک عام برطانوی شہری کی حیثیت سے لکھا ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ اور اگر آپ لیٹر ہیڈ کسی سیاسی جماعت کا استعمال کر رہے ہیں تو 1 منٹ سے پہلے کوئی بھی شخص جو ہے جب چیریٹی کمیشن میں جائے گا اس کو اڑا دیں گے، کیونکہ آپ ایک پرائیویٹ حیثیت میں کر رہے ہیں، یو ہیو دا ایوری رائٹ کہ اگر آپ نے پیسہ دیا تب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے ثبوت دینے پڑیں گے۔ اگر آپ سائمن کلارک کی سٹوری پہ کو بنیاد بنا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی میری اطلاعات کے مطابق شاید اس درخواست کے اوپر جو سٹوری تھی اس کے اوپر بھی کوئی لیگل ایکشن لینے کے حوالے سے اپنے حق جو ان کی پاس جو رائٹس ہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ ابراج گروپ اٹس این انٹرنیشنل سٹوری، اٹس ناٹ اونلی ان برطانیہ، ایک پولیٹیکل کیس ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چیریٹیز کے نام کے اوپر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بیانیہ بنانے کے میں کامیاب ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف ایک ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ وہ اپنی کیمپین کس انداز میں جو وہ آگے بڑھائے گی۔ اور ویورز آخر میں ایک خبر ہم کل ڈسکس نہیں کر سکے تھے، نواز شریف صاحب نے
सू मोटो लेने के लिए एक आवाज़ बुलंद की है बरतानिया से, और ये कहते हैं कि सू मोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज़ सदीक़ी के इंकशाफात नज़र नहीं आ रहे, और मेरा और मरीम का नवाज़ अदालती और सियासी कत्ल किया गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे और मरीम को कौन इंसाफ फराहम करेगा? हम है कोई मेरे और मरीम के केस पर सू मोटो लेने वाला? शहबाज पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया राना शमीम की स्टोरी। अब ये वक्त आ गया है, चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब इसके ऊपर भी एक्शन लें और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, चूँकि कुछ लोगों ने अदालत पर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की, सबूत मौजूद हैं, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब ये जो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर आवाज़ें लगा रहे हैं कि कोई है मुझे इंसाफ मुहैया करने वाला, अब आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं शायद इनको रेस्क्यू करने के लिए मैदान में भी उतर पड़ें, और वो जो है वो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग ही होंगे, और आप देखेंगे कि एक आधे दिन के अंदर बाकायदा ग्राउंड्स जो हैं वो तैयार की जाएंगी कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, ये केस इतना सादा नहीं है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीक़ी साहब जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं वो पाकिस्तान के इदारों और फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। तो अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी घुटने टेक दिए गए, और सदीक़ी साहब की बात को बुनियाद बनाकर अगर रिलीफ नवाज शरीफ को मिला तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, सेटबैक होगा पाकिस्तान के इदारों को। तो क्या पाकिस्तान के इदारे इस बात के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा कि क्या पाकिस्तान के इदारे तैयार हैं शौकत सदीक़ी की बात मानना? अगर अदालतें मान गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शौकत सदीक़ी साहब पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में कह रहे थे और हमारी एजेंसी के बारे में कह रहे थे वो दुरुस्त है, और क्या इसके ऊपर इतना ज़्यादा दम खम है हमारी अदालतों में कि वो अपना कोई ना कोई जो है वो डिसीजन इस पर दें, बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए। वीर जी, आज का शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।